ख़ास तौर पे गुज़श्ता 5-6 सालों से जो है एक गैर हकीकी बयानिया जो कि ज़राए अबलाग में बहुत बढ़ चढ़ कर पेश किया जाता है, वो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो है तनाज़े की वजह ये है कि वहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान को उन्होंने सेफ़ हाउसेस दिए हुए, उनकी मदद करते हैं और वो आके पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं, और उसके बाद जो है वो अफ़गान गवर्नमेंट जो है या तालिबान गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई हमारी मदद नहीं करती, उनको नहीं रोकते, उनको बल्कि सपोर्ट करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं कि जाएं ये करें और वो करें। तो इसमें जो है क्योंकि वो बारहा हमारी दरख्वास्त के ऊपर कि आप इनको रोकें, तो उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, लिहाजा मजबूरन हम पे फिर टाइम टू टाइम वहाँ जाके बम शम मार देते हैं। और ये जो है अगर तालिबान या कोई भी अफ़गान हुकूमत एंटी पाकिस्तान जो एलिमेंट हैं वहाँ उनको कंट्रोल करें, उनको पाकिस्तान के अंदर मदालखत के लिए या टेररिज्म के लिए ना भेजें, तो मामला समूद है। ये एक झूठ है। एक असल वजह क्या है? असल वजह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो फैक्ट है हमें वो बयान करना है, वो ये है कि ये एक तारीख़ी सच्चाई है कि अफ़गानिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान को एक आज़ाद या ख़ुद मुख्तियार रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं किया हुआ। वो इस के ऊपर बहुत ज़्यादा पुख्ता यकीन रखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के कुछ इलाके और पूरा बलूचिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, और अंग्रेज़ों ने अफ़गानों को जो है वो क्या अफ़गानों से दुश्मनी का बदला लिया, क्योंकि उन्होंने उनसे 3 जंगों में मार खाई हुई है, और इसलिए उन्होंने कहा कि चलो अफ़गानियों को इनकी सरज़मीन वापस नहीं करते। ये एक अंग्रेज़ बच्चा पाकिस्तान का कायदे आज़म या मोहम्मद अली जिन्ना, और उसको उन्होंने पाकिस्तान बना के एक मसनूई रियासत बनाकर, तो वो जनाब अली आधा हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान का लेकर और आधा हिस्सा अफ़गानिस्तान का लेके उन्होंने एक मसनूई रियासत पाकिस्तान बना दी हुई है, जिसको हम हरगिज़ एक आज़ाद रियासत कबूल नहीं करते। चले यहाँ तक मामला होता कि इसको हम रियासत कबूल नहीं करते तो और बात थी, लेकिन मसला ये है कि उनका जो दूसरा नारा है या दूसरा उनका जो बहुत ही स्ट्रिक्टली वो इसके ऊपर कायम है कि पाकिस्तान को नाबूद करना है हर सूरत। ओके, और जब भी हम इस पोजीशन में होंगे हम पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। ये 1947 से लेके आज जितना भी सन है ये उनका एक मोटो है, शायर है, जो भी कुछ कह ले। ओके, तो हकीकत ये है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है तनाज़े, जंगें, फसाद, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात, बहुत कुछ जो होता रहा है वो तालिबान के दादा परदादा के पैदा होने से पहले की भी बात है। ओके, तो क्योंकि ताल्लुकात पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के किसी भी दौर में स्मूथ नहीं रहे, इश्यूज़ रहे हैं, उनका डिस्प्यूट रहा है और इंटरफेरेंस भी रही है। तो ये कोई आज की कहानी तो नहीं है कि जी वो तालिबान की वजह से ये सारा मसला पैदा हुआ है। नो, मसला जो है वो उनकी जहनीत का है, उनकी सोच का है, उनकी फ़िक्र का है कि वो पाकिस्तान, यानी उनका कौमी शायर ये है पाकिस्तान तन्ना मनम, पाकिस्तान को नहीं मानते। ये सारे लोग जो वहाँ अफ़गानिस्तान में रहते चले आए हुए हैं, हम तो क्योंकि 80-90 की दहाइयों के दरमियान वहाँ रहे हैं, हमें पता है हर तकरीर में वो यौम क्या बोलते हैं उसको, यौम पश्तूनिस्तान डे होता था ग़ालिबन 1 सितंबर को या इसी किस्म की कोई तारीख़ को वो होते थे, तो उसमें वाज़ेह तकरीरें होती थी
پشتوں میں تقریریں ہوتی تھیں، ایک دو بار مجھے بھی سننے کا، تو اس میں یہ نعرہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی گلاب زوئی آ کے تقریر کر رہا ہے، یا سلیمان لائق یا فرسیاب خٹک یا دوسرے لوگ، وہ واضح طور پر کہا کرتے تھے، یعنی ان کی سٹیٹ پالیسی تھی، پاکستان کو نہیں مانتے، پاکستان تھا نہ منم. اوکے، جب وہ ہمیں مانتے ہی نہیں ہیں تو یہ ماشدقی آپ کیوں لگائے ہوئے ہیں کہ یہ طالبان کی وجہ سے ہے؟ تو اس لیے میں تو اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ یہ فیکٹس جو ہیں لوگوں کو بتاؤں کہ وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے. اوکے، وجہ کیا ہے کہ جن طالبان کو یا جن مجاہدین کو پاکستان، حتیٰ کہ کمیونسٹوں کو بھی جب ان کی حکومتیں آئی ہیں تو بہت اینٹی، یعنی انتہا کے زریلے قسم کے اینٹی پاکستان خلقی پرچمی جو ہیں، وہ بھی پاکستان میں آ کے اپنی جان بچائی، اور یہاں کئیوں نے کاروبار بھی کیے، یہاں سے پھر جائز ناجائز طریقے سے پیسے بھی جمع کر کے پھر یورپ وغیرہ بھی یہاں سے چلے گئے، کیونکہ یہ آسائش ان کو تھی، ایران میں یا دوسرے ممالک میں نہیں تھی. تو یہاں لیکن وہ لوگ بھی جو ہیں وہ اسی بیانیے پر ہیں. یہی وہ کیا بولتے ہیں مجاہدین تھے، وہ بھی اسی چیز کے اوپر قائل ہیں. آج تک کسی مجاہد لیڈر نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ پاکستان کی حدود ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک آزاد ملک ہے، ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم اچھے ریلیشن بنا کے رہیں گے تو بہتر معاملات ہو جائیں گے. لیکن وہ نہیں مانتے. جس چیز کو مکمل طور پہ اندھیرے میں رکھا گیا وہ یہ ہے. تو پاکستان تا نہ منم، یہ ان کا بنیادی نقطہ ہے. یہ تو ایک اکائی ہے، ایک ہے کہ بھئی طالبان پیدا ہو گئے بلیک واٹر کی پلاننگ سے، CIA کی، یہودیوں کی، یہ وہ. ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، کیا القاعدہ، کیا یعنی یہ ہیں تو سارے ایک درخت سے پیدا ہوئے ہیں جو زائنسٹ کہلواتا ہے. کہ ان کو جناب علی میں بارہا بیان کر چکا ہوں، فیکٹس بتا چکا ہوں کہ یہ مختلف جو ہیں سو کولڈ جہادسٹ گروپ، حالانکہ جہادسٹ نہیں ہے یہ. اوکے، جہاد تو مقدس ایک فریضہ ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. یہ ڈالر جیب میں امریکی ڈالتے ہیں، اسلحہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اسرائیلی ان کے ہاتھ میں ہے، میڈیسن جو ہے وہ بھی ان کو فرانس سے ملتی ہیں، اور کیا نام ہے، ہر چیز جو ہے ان کو مکمل طور پہ غیر اسلامی قوتیں جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں. اور پہلے انہوں نے کمیونسٹوں کے خلاف اس کو یوز کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہاں اسلامی دنیا میں ایک پاور بنا کر اسلام کا جو ایک نظریہ ہے، اسلام کا جو ایک کانسیپٹ ہے، اس کے اگینسٹ ان لوگوں کو استعمال کر کے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے گلے کاٹنا، خود کا حملے کرنا، کافر کو مار دو، زندہ جلا دینا، کیا داعش، کیا القاعدہ، کیا طالبان، کیا لشکر جنگوی، کیا اس قسم کے جتنے بھی گروپس ہیں. اوکے بھائی، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہادی ہیں اور اسلام کے لیے فائٹ کر رہے ہیں؟ ملینز اینڈ ملینز آف مسلمان جو ہیں انہوں نے مار دیے ہیں، کیا عراق میں، کیا سیریا میں، کیا لیبیا میں، کیا پاکستان میں، کیا الجزائر میں، یو نیم اٹ، ایوری ویئر. اوکے، سب سے زیادہ مسلم کشی جو ہے پچھلے 30-40 سالوں میں جائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. یہ داعش ہے، یہ القاعدہ ہے، یہ جو بھی نام لیے جاتے ہیں، جن کو سارا سپانسرڈ بائی دا CIA اینڈ آل ادر، اور وہ ماچود جو آ کے بار بار آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ اسلامسٹ ہیں، اور وہ جناب کیونکہ یہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں. یار خدا کے لیے اس چیز کو سمجھو، کیونکہ اسلام فوبیا ایک موومنٹ انہوں نے چلانی تھی. میں تو اپنی آنکھوں سے بھی ان کو دیکھا ہوا ہے کہ یہ ہرگز، لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑے مسلمان اور یہ اور وہ، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے یار، زنا کرنا، ڈرنک کرنی، یہ کرنی تھے، کہتے ہیں الاؤ ہے ہمیں کیونکہ ہم نے جانا تو جنت میں ہے. اور آج کوئی مادر چود آ کے میرے سامنے یہ کہے کہ جی وہ بڑے اسلامسٹ تھے اور یہ جناب علی ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے، نو.
ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال تو میں یہ ان چیزوں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے بھائیوں کہ جب طالبان سے پہلے مجاہدین اور پھر کمیونسٹ رجیم سے پہلے داؤد ترکی وغیرہ اور ظاہر شاہ وغیرہ، وہ ہمیشہ سے ساری حکومتیں وہاں اینٹی پاکستان رہی ہیں. مسائل اس زمانے بھی رہے، اس زمانے میں تو طالبان نہیں تھے، تو وہ اپنی بنیاد سے نہیں ہلے. ہاں آج طالبان کا نام لے کے جو ہے وہ تنازع شروع ہو چکے ہوئے ہیں. پہلے کوئی بلوچ آزادی پسند پاکستان کے آکوپائڈ ایریاز جو ہیں، خیبر پختونخوا آکوپائڈ ہے، بلوچستان آکوپائڈ ہے، اور ایک وہ کیا جب بھٹو ہوتا تھا پرائم منسٹر تو اس زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ پنجابی اور سندھیوں نے جو ہے ہمارے قوموں کو زیر کرتے ہیں اور ان کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں یہ وہ. تو آج سندھیوں کو سپیر کر دیا، انہوں نے نام لینا شروع کر دیا، دا پنجابیان دے، دا پنجابیان دے، دا پنجابیان. تو بس پنجابیان سے بات شروع ہوتی ہے، پنجابیان سے ختم ہو جاتی ہے. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ حقائق جاننے ہوں گے کہ جناب علی فرسٹ آف آل. اچھا پھر دوسرا یہ بیانیہ جو دیا جاتا ہے کہ کیونکہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں شریعت نافذ کر دیں پاکستان میں جیسی شریعت افغانستان میں ہے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے. چلو کر کے دیکھ لو. انہوں نے پھر بھی آپ کو آگ میں پھینک دینا ہے، کیونکہ یہ شریعت کے نام کے اوپر یہ ایک پروجیکٹ ہے، سی آئی اے نے ان کو دیا ہوا ہے، گریٹر افغانستان کا. اوکے ہاں اگر افغانستان پاکستان کیا بولتے ہیں عرب کنٹری کی واحد مسلم کنٹری کی واحد ایک ملٹری پاور ہوتی جس کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہونے تھے تو وہ سارا حساب جو ہے دوسری طرف پلٹ جانا تھا. تو بس یہ مسئلہ ہے، اس کو یہ بنیاد ہے. اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ طالبان کو بھی پاور میں لائے ہیں. اور طالبان کا ان کا نیشنلزم، ہاں تسبیح کی اور پگڑی کی صورت میں ان کی نیشنلزم کی جو کمپین ہے، اوکے کہ ڈومینیشن آف پشتونز، حالانکہ یہ کمپین مکمل طور پہ پشتونوں کے نقصان میں ہے. اوکے تو ان باتوں کا میں اپنے طور پر جو میرے پاس وسائل ہیں انٹرنیٹ وغیرہ جو میں وہ بیان کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ مسئلہ یہ تحریک طالبان وغیرہ کا نہیں ہے بھائی. اوکے مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں پاکستان تنا منم تو بس وہ یہی ہے. 47 میں نہیں مانا، 2026 میں نہیں مانا، اور سن 30,000 میں بھی یہ نہیں مانیں گے. کیا 30,000 کہتے ہیں 2,000 یا 3,000 میں. تو یہ بات ہے. ہاں کیا اس کے اوپر ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں یہ سوچنا ہے. اوکے اس کے علاوہ ایک اور بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو احساس سے برتری کا بھی ایک اس میں ایلیمنٹ ہے کہ جیسے نارتھ سے جو بھی فورسز وہ ہندوستان میں ساؤتھ کی طرف ایسٹ کی طرف آئے ہیں تو وہ مطلب جو ہندوستان کے مقامی جو تھے نیٹیوز کے بارے میں ذرا ان کی رائے کافی منفی تھی کہ یہ گہرے رنگ کے ہیں، ان کے جو خوبصورت نہیں ہیں، ان کا کیا بولتے ہیں کیا طرز زندگی جو ہے یہ ہم سے کم ہے. اس قسم کے بھی ذہن میں جو ہے فطور پائے جاتے ہیں. تو عام طور پہ جو سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بہادر قوم وہ افغان ہے، دنیا کی سب سے خوبصورت جو غیرت مند وہ بھی افغان ہیں، جان باز ہیں، آزادی پسند ہیں، حریت پسند ہیں، خوش لباس ہیں، خوش خوراک ہیں،
اور دنیا کی سب سے ٹیلنٹڈ نیشن یا کوئی ہے تو وہ افغان ہے. یہ ان کے اندر ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو, ہمیں تو کوئی اس سے جیلسی نہیں ہے, لیکن دوسروں کو بھی انسان سمجھنا چاہیے. تو جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ ایک سید زادہ جو ہے وہ اس کو بھی کم تر سمجھا جاتا ہے اپنے آپ سے, حالانکہ سید کی جو ہے وہ بڑی رسپیکٹ ہے آل اوور دا اسلامک ورلڈ, خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں میں. اینی ہو, تو یہ بھی ایک جو ہے ایک کمپلیکس ہے. اور کیونکہ پھر پاکستان بھی بن گیا, آزاد بھی ہو گیا اور بڑا ملک بھی بن گیا, کچھ افغانستان کی نسبت بہتر سلسلہ رہا تقریباً ہر میدان میں, سپورٹس کے میدان میں, تعلیم کے میدان میں, اور بہت سارے, میں ابھی کیا بتاؤں. تو ترقی بھی ظاہر ہے. اور حالانکہ ہندوستان کے یہی جو جن کو یہ کمتر سمجھتے ہیں, ہماری واقفیت یا بہرحال دوستی ووستی ہوئی تھی. ایک وہاں فیملی تھی جس کا بھائی جو تھا وہ ایک زن پیر کے, اس کے ایک ایجڈ عورت تھی, اس کا جو ہے بھائی ظاہر شاہ, یا ہاں میرے خیال ظاہر شاہ کے دور میں وہ وزیر بنا تھا, حیدر داور غالباً اس کا نام بتاتے تھے, تصویریں وغیرہ دکھاتے تھے, منسٹر تھا کوئی. لیکن وہ کوئی افغانستان میں آئے ہوئے تھے, ذرا اس کا رنگ ذرا گہرا تھا, تو وہ افغانستان میں آئے ہوئے تھے, کیا بولتے ہیں, ہندوستان سے, شاید کسی امان کیا بولتے ہیں, کسی کنگ کے وقت میں آئے ہوں گے. ظاہر شاہ, ناٹ ظاہر شاہ, عبد الرحمن وغیرہ کے, یا اسے کیا بولتے ہیں شاہ شجاع وغیرہ کے. تو وہ ہندوستان سے آئے اور پھر وہاں پر جو ہے وہ بیسیکلی انڈین ہندو تھے, پھر افغانستان میں آ کے انہوں نے کنورٹ ہوئے. تو پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ منسٹر بنا تو سب نے کہا کہ تو ہندو کو تو منسٹر بنا دیا ہے, تو وہ اس نے اپنی ذات چھپانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ داور لکھ دیا. داور شاید کوئی ایرانی یا کوئی آئی ڈونٹ نو ہرات وغیرہ میں کوئی فیملی ہوگی. تو جس سے وہ اس کی جو بہن تھی منسٹر کی, وہ ہمیں بتایا کرتی تھی کہ یہاں اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن تھی کہ میرے بھائی نے, جو ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی تھا, پڑھا لکھا ہوگا آئی ڈونٹ نو, لیکن بہرحال وہ حیدر داور صاحب نے کہ بھئی میں بھی افغان ہوں یا سپیریئر ریس سے تعلق رکھتا ہوں, تو اپنا نام کے ساتھ اس نے داور لکھ دیا. خیر یہ تو ویسے, تو یہ بھی ایک جو چیز ہے وہاں رجحان ہے بہت زیادہ ہے. تو کیونکہ ہندوستان کے لوگوں کو وہ ذرا آپ سے کم تر سمجھتے تھے, تو اس لیے بھی ایک اور بھی بیزاری کا وجہ پھر پاکستان بن گیا. اور پھر وہاں غفار خان فیملی جو ہے وہ سیاست میں آ گئی, اور انہوں نے غفار خان فیملی وغیرہ نے منفی رول ادا کیا. حالانکہ بہتر یہ تھا کہ یہ سمجھتے کہ دونوں سرزمینوں کے اندر افغان ہمارے قوم کے لوگ رہتے ہیں, اگر یہ دونوں ممالک کے تعلقات اچھے ہوں گے تو ہماری قوم کا ہی فائدہ ہے. لیکن انہوں نے دونوں کو قریب نہیں آنے دیا. یہ میں بہت کہہ چکا ہوا ہوں, بار بار سمجھا بھی چکا ہوا ہوں فیکٹس کے ساتھ, جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے افغانوں پٹھانوں کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ غفار خان فیملی نے کیا ہے. افغانستان پاکستان میں جو یہ رول پلے کر سکتے تھے, اللہ اور اللہ کے نبی کو خوش کر سکتے تھے کہ امت کے تصور کو لے کے دونوں طرف کے پشتونوں کی جو پاکستان میں ہیں اور ادھر ان کے مابین جو ہے کوئی منفیات کو نہ لاتے بلکہ قریب لا کر تو اس کا کریڈٹ لیتے, آج ان کی قبروں پہ ثواب ہو رہا ہوتا. لیکن خیر, تو بنیادی چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. یہاں بات کیا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے طالبان کو پہلے دن سے ہی اپنی زیر تربیت رکھا ہے,
انہوں نے پاکستان کی ریاست کے اداروں کو جو ہے استعمال بھی کیا، اس لیے کہ دنیا میں یہ چیز ظاہر ہو جائے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹیررسٹ نیٹ ورکوں کے ساتھ ہے، یہ وہ اس میں چند ایک قادیانی جرنیلوں کا رول ڈرٹی رہا ہے، جبکہ پوری پاکستانی قوم کو انہوں نے بدنام کروا دیا، خود کو ایسوسیٹ کر لیا طالبان کے ساتھ، ان طالبان کے ساتھ جن کی بنیاد یہ نہیں جانتے، آج بھی نہیں جانتے۔ اوکے، دیکھیے یہ کوئی کیا نام ہے، یہ کرپشن کی پیداوار ہیں طالبان، کوئی اسلامی مدرسے کی پیداوار نہیں ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور کیا وہ ایک بہت مشہور ایک انسانی اسمگلر، ڈرگ اسمگلر، بڑا امیر آدمی، بہت زیادہ اس کا کاروبار یہ ڈیورنگ سوویٹس کے 80 کی دہائی میں، تو حاجی بشیر یا اس قسم کا اس کا نام تھا، تو وہ بیسیکلی وہ سی آئی اے کا بندہ تھا، اوکے، اور وہ سی آئی اے کے ساتھ مل کے اس نے لا تعداد پیسہ جمع کیا ہوا تھا، یہ وہ سی آئی اے کی انسٹرکشنز کے اوپر اس نے ملا عمر کو جو ہے آگے کر دیا، اور کیونکہ وہ جو علاقہ ہے ان کا جس سے وہ پاکستان کا جرنیل، قادیانی جرنیل نصیر اللہ بابر کے بھی رشتہ دار یا پرانے جو اس کے دادے پردادے وغیرہ تھے، وہ بھی جس علاقے سے آئے تھے، وہ پانچ پائی کوئی علاقہ ہے، کریا سا کوئی ہوگا وہاں اس کے قریب، کیا بولتے ہیں، کندھار کے قریب، تو وہ بھی وہاں سے تھے۔ پھر وہ جب وہاں گیا تو اس نے اپنی اسی قبائلی لنک کی وجہ سے بھی وہ ملا عمر کی بڑی تعریف کر دی، یہ کر دیا، ان کو اپنا بچہ وغیرہ کہہ دیا، لیکن یہ سارا کھیل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اسٹیج کیا ہوا تھا، جس میں پاکستان کو پھنسا دیا گیا۔ ان مادر چودوں کے اتنا ذہن تو ہے نہیں، وہ سمجھتے تو ہے نہیں، بس شارٹ سائٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ڈالر دیکھے، جہاد کا نام سنا اور سمجھا باجی اب سب ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اس خوش فہمی میں تھے پاکستان کے جرنیل کہ ہم نے افغانوں کی بڑی مدد کی ہے، لہذا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ان کو اپنا ہم خیال بنانے، پاکستان کا حامی بنانے، کیونکہ یہ آٹومیٹکلی پاکستان کے اب حامی ہو گئے ہیں کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے 20 سال جو ہے سوویٹ کے خلاف ان کی سپورٹ کی ہے، تو فطرتی طور پہ اب ہم کہیں نہ کہیں یہ ہمارے اتحادی ہیں۔ یہ ان کی آزاد خیالی تھی، ریالٹی ان کا ذہن ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ پاکستان کے نہ پہلے احسان مند تھے، نہ ہی دوست تھے، نہ ہی جب وہ کابل میں چلے گئے، اب وہ اپنے اپنے ملکوں میں، تو انہوں نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ یہ ان کے لیے شوق ہوا ہے، ہم نے اتنا کچھ کیا، اب یہ ہندوستان کے ساتھ ٹرمز بنا رہے ہیں، اب یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ہماری آزاد پالیسی ہوگی، ہم ہندوستان کے ساتھ دوستی کریں، ہم ملک کے ساتھ دوستی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے، کیونکہ انہوں نے پورا ورک آؤٹ نہیں کیا ہوا تھا، تو اب دیر ہو چکی ہوئی تھی، کچھ نہیں ہو سکتا تھا سوائے پچھتاوے کے، اور آج تک یہ پچھتاوا ہم جیل رہے ہیں۔ تو یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ وہ آدمی جو بہت امیر تھا اور سی آئی اے کا ایجنٹ تھا، حاجی بشر، اس نے سارا یہ طالبان کو ارینج کیا تھا ان کی پلاننگ کے تحت، سی آئی اے کی پلاننگ کے ساتھ، وہ یونیکول وغیرہ یہ بھی سارے، تو وہ اس نے آگے کیا تھا ملا عمر کو۔ ملا عمر تو کیا نام ہے، کوئی ریلیجس اسکالر بھی نہیں تھا، اوکے، کچھ بھی نہیں تھا، شاید اس کو صحیح وضو بھی کرنا نہ آتا ہو، اوکے۔ تو بہرحال یہ چیز، ہاں مشہور وہ اس لیے ہو گیا کہ وہ ایک فرنٹ کے اوپر گیا، وہاں پر دستی بم یا کوئی راکٹ لا کے لگا، اس کے شرے جو ہیں وہ آنکھ پر لگ گئے، جب وہ آنکھ پر لگ گئے تو وہ پھر سٹوریاں بننا شروع ہو گئی۔ ہمارے تو ہوتا چھوٹی سے بھی کوئی ہیروئزم کی آ جائے تو پھر اس کو ساری زندگی ہے، تو لو جی لوگوں نے پھر اس کے چمچوں نے بتانا شروع کیا، بڑا بہادر ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے آنکھ بھی ضائع ہو گئی جہاد کی خاطر، کاڑا ہو گیا، کاڑا دجال ہو گیا، تو وہ جناب پاپولر ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے اور بھی طالبان تھے جو اس سے زیادہ، یا مجاہدین تھے
جو اس سے زیادہ ملا عمر سے، لیکن کیونکہ اس کی زیادہ قربت وہ اس اسمگلر کے ساتھ تھی، اس اسمگلر کا ان سارے جہادی اور یا فسادیوں کے اوپر اثر تھا، کیونکہ وہ پیسے سی آئی اے وغیرہ، یہ تو کہتے ہیں نا آئی ایس آئی وغیرہ یہ، لیکن سی آئی اے نے اپنے افغانوں کو بھی رکھا تھا، ان کے تھرو بھی ان کی فنڈنگ کرتی تھی۔ ایک اور قبیلے کا وہ سردار تھا پوپل زئی اس کا کچھ تھا، تو وہ بھی فنڈنگ وغیرہ کرتا تھا سی آئی اے کے تھرو، کیونکہ وہ سی آئی اے ان سے اسمگلنگ وغیرہ کرواتی تھی، دبئی میں کاروبار کروا دیے، سعودی عرب اور ادھر اور ادھر، اور وہ بڑے امیر لوگ بن گئے۔ تو یہ اس وجہ سے جو ہے طالبان کا جو ایک بگننگ ایسے ہوئی ہے، ایسے نہیں کہ پاکستان کے نے بنایا ہو ان کو، یہ بالکل غلط تاثر ہے۔ پھر اسی طرح جب وہاں کندھار میں ایک اور کو بنا دیا، جرنیل بنا دیا، کیا نام اس کا، اچکزئی، عبد الرازق اچکزئی، وہ اسمگلنگ وغیرہ کر کے اور اس کو با اختیار اور بہت کچھ، پھر اسی طریقے سے جب سی آئی اے کے اس کے ساتھ ڈسپیوٹ شروع ہو گئے کوئی پیسے کے معاملات میں، تو انہوں نے وہ جرنیل کے امریکن جرنیل کی موجودگی میں اس کو مروا بھی دیا۔ تو یہ پون ہوتے ہیں، ان کو شہید کہنا، ان کو قوم کا ہیرو بنانا، یہ جہالت ہے۔ اوکے، بہرحال آئی ڈونٹ نو اس کو ہیرو کیوں نہیں کہیں گے یہ، کیونکہ وہ اٹھتے بیٹھتے گالیاں دیتا تھا، دا پنجابیاں، دا پاکستانیاں، دا 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 یہاں سے۔ تو بہرحال ظاہر ہے جتنی پاکستانی بیشنگ جو بھی وہاں کا لیڈر کرتا ہے وہ پاپولر ہو جاتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو کوئی مانے نہ مانے، میں تو جانتا ہوں۔ تو یہاں یہ چیز جو ہے سمجھنا ضروری ہے، جب تک کہ آپ دیکھیے آج بھی اگر ٹی ٹی پی بھی ختم ہو جائے گی تو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کبھی بھی فرینڈلی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے اس موٹو سے، اس نظریے سے اب ہٹنے والے نہیں کہ ہم نے ہر صورت نصف سے زیادہ پاکستان کو افغانستان کی سرزمین بنانا ہے۔ پھر اس کے اوپر اب پہلے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اتنی انوالو نہیں تھی، اب بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، اسرائیل ہے، سی آئی اے ہے، سعودی عرب ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، قطر، دبئی وغیرہ، یہ سارے، اور ہندوستان تو ایسا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف ہندوستان اور افغانستان ہے، نہیں، اس میں امریکہ بھی ہے، سارے شامل ہیں۔ تو ہدف تو ان کا ایک ہی ہے، وہ پاکستان کو ڈی نیوٹرلائز کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ اس ریجن میں بالکنائزیشن کر دی جائے، پاکستان کو توڑ دیا جائے، تو یہ ظاہر ہے کہ ان کی پوزیشن بڑی ویک ہو جائے گی، افغانستان گریٹر افغانستان ہو جائے گا، ادھر انڈیا گریٹر ہو جائے گا، پاورفل ہو جائیں گے، ان کے انسٹیٹیوشنز تباہ برباد ہو جائیں گے، تو بڑا آسانی سے ہندوستان جو ہے اپنے چاند ایک ڈویژن فوج کو بھیج کے سندھ اور اس کو پنجاب کو بھی کھا لے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے پاکستان ختم ہوگا تو اس کا نیوکلیئر ایسٹ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اصل کھیل تو یہ ہے، اصل کھیل یہی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ جو طالبان کی مدد ہو رہی ہے ان کو بھی یہی پلان دیا گیا ہوا ہے کہ پاکستان مطلب تقسیم ہوگا تو اس کا آپ کو انعام تو مل جائے گا کہ گریٹر افغانستان بنا لیں گے، تو پھر جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ یہی کہ پاکستان کو واحد اسلامی ملک جو ہے اس کو ڈی نیوکلرائز کرنا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ سارا پلان جو ہے اگر یہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو تب افغانستان بھی تقسیم ہوگا، اوکے، کیونکہ کوئی نہ کوئی اکائی پاکستان کے 4 قوموں میں جو ہے یونٹی کی تو بنتی ہے، اوکے، لیکن افغانستان میں جو مختلف اقوام کی یونٹی، اس کے تو کوئی اکائی بنتی نظر نہیں آتی، اوکے، کیونکہ افغانستان ایک
قوم کے نام پر بنایا گیا ہے، ریلیجن کے نام پر نہیں بنایا گیا. پاکستان میں کم از کم اس چیز کا ہے کہ یہ مذہب کے نام پر بنایا گیا ہے. جو اس خطے کے جو چاروں صوبے ہیں وہ اکثریت مسلمان ہیں. ایک اکائی کے تو کیونکہ ہم اس اکائی کو مضبوط نہیں کر سکے. جس بندے نے کوشش کی تھی بھٹو نے، اس کو یہ قادیانیوں نے مار دیا. اوکے، لیکن یہ کانسیپٹ افغانستان میں تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے اگر پاکستان بریک اپ ہوگا تو افغانستان میں توڑ پھوڑ کا عمل پاکستان سے زیادہ شدت سے ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کوئی اکائی نہیں کہ اس کے اوپر ہم اکٹھے ہو سکیں. ہمارے تو ہیں بہت سارے بلوچ جو ہیں اس چیز کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ چلو اسلام کے نام پر ہم ایک کشور کے اندر رہ سکیں، ایک وفاق کے اندر، سندھ میں یا پنجاب میں یا دوسرا پختونخوا میں. یہ وہ ایک سمبل تو ہے، ان کے پاس تو سمبل بھی نہیں ہے. اس لیے یہ پاکستان سے پہلے ہی زیادہ بالکنائزیشن میں مبتلا ہو کر تو یہ سکڑ سکتے ہیں. پھر دوسری بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ جو لہر و بر کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ ظاہر ہے یہ یہودیوں کا پلان ہے، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ. تو وہ انہوں نے اس کے ایک ملیٹنٹ گروپ بھی بنا لیا ہوا ہے ٹی ٹی پی کی شکل میں، اور ایک ایجیٹیشن یا ایک سیاسی گروپ بھی بنا لیا ہوا ہے. لہر و بر منظور پشتین ہو گیا، یا کیا نام ہے عمران خان کی پارٹی ہے وہ. تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ چیزوں کو منور کر رہے ہیں، جو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ مسلمانوں کا سروائیول جو ہے وہ افغان ہو پاکستانی ڈزنٹ میٹر کوئی بھی ہو، وہ یونٹی میں ہے. اور یہاں جس طریقے سے شدت سے پچھلے 4-5 سالوں سے جب سے طالبان، خاص طور پہ جب سے طالبان پاور میں آئے ہیں، یہ اینٹی پشتون، اینٹی پنجابی، اینٹی فلانا فلانا فلانا، یہ ایسے پھیل رہے ہیں جیسے وہ مینڈک جو ہے برسات میں باہر نکل کے بیں بیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پٹھان کون ہے یا افغان کون ہے. تو اسی کی آڑ میں لے کر یہ قادیانی پلان کے اوپر کام کر رہے ہیں، پٹھانوں کو تنقید کر رہے ہیں. پٹھانوں کا وہ ایلیمنٹ جو قادیانیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ پنجابیوں کو کر رہے ہیں، اور یہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. اب دیکھیں اگر ہم افغانستان کی صورتحال کا دیکھیں تو افغانستان کے پشتون جو ہیں انہوں نے مزار شریف ہرات کے کاروباروں میں جو ہے کیا بولتے ہیں بہت زیادہ نہیں پھیلے ہوئے ان علاقوں میں. اوکے، ان کے بزنس جو ٹریڈ ریلیشن شپ ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں ویسٹ اور نارتھ کے نون پشتون صوبوں کے ساتھ، جبکہ یہاں پاکستان کی صورتحال بڑی مختلف ہے. پاکستان بننے سے پہلے بھی جو ہے پشتون قوم کے جو ٹریڈ ریلیشن تھے وہ ساؤتھ اور ایسٹ کی طرف تھے. اوکے، بمبئی میں وہ جا کے جابس کرتے تھے یا کاروبار کرتے تھے، کراچی میں یا کلکتہ میں تو آپ دیکھ لیں کابل میں کتنے پشتون جا کے انویسٹمنٹ کرتے تھے یا کتنے جا کے وہاں کاروبار کرتے تھے یا جابس کرتے تھے. ویری فیو. جبکہ اس کے مقابل پنجاب میں یہ سارا ایک ٹریڈ روٹ بھی بنا ہوا تھا پشتونوں کا، جو آج بھی ہے. تو اس لیے مذہبی عقائد کو بھی ہم اگر ایک طرف کر دیں تو پاکستان کے پشتونوں کے جو ٹریڈ ریلیشن ہیں وہ بہت زیادہ ساؤتھ اور ایسٹ کی طرف بھی ہیں. تو یقیناً اگر کوئی علیحدگی ہوتی ہے تو اس کا بہت زیادہ، جو انشاءاللہ نہیں ہوگی، لیکن یہ طالبان اور یہ جو بھی مل ملا کے یہ اسی طرف لگے ہوئے ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو راستہ اللہ نکال دیتا ہے. کیونکہ اللہ، ہم تو اس قابل نہیں ہیں لیکن اللہ تو جانتا ہے. جیسے بھی ہے پاکستان کا نام اس ایک مذہب کے اوپر رکھا گیا ہوا ہے
جس کا خالق میں ہوں. تو اللہ کوئی نہ کوئی تو تدبیر کرتا ہے پھر بچانے کی. حالانکہ آپ امیجن کریں کہ پاکستان کے اندر مکمل طور پہ کنٹرول قادیانیوں کا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کیا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو کو بھیج دیا، ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا. اگرچہ ابھی بھی ان کا ہولڈ ہے، لیکن جو وہ چاہتے تھے 50 سے لے کے آج تک کے زمانے میں کہ ہم قادیانی پاکستان کو ایک ڈکلیئر قادیانی اسٹیٹ بنا دیں، وہ اس میں تو فیل ہوئے ہیں. اس میں کسی بشر کا دخل نہیں ہے، اس میں دخل ہے تو اللہ کی حکمت کا ہے. تو اب طالبان اللہ کی حکمت سے بھی آگے ہیں. دیکھیے جی، میں پھر موضوع کی طرف یہی آ کے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر جب تک افغان اس نظریے پہ قائم ہیں کہ ہم نے پاکستان کو نہیں ماننا، آدھے سے زیادہ پاکستان ہم نے واپس لینا ہے، اور جو ہے اپنا گریٹر پشتونستان کا جو آئیڈیا ہے، جب تک وہ اس سے نہیں ہٹتے، ٹی ٹی پی ہو، پشتون زلمے ہو، بلوچ علیحدگی پسند ہوں، کوئی بھی فورس مختلف وقت میں مختلف ناموں کے ساتھ ٹی ٹی پی کو ریپلیس کر کے پاکستان کو ڈنڈا دیتے رہیں گے. یہ تو وہ آج لیٹ سے اگر پاکستان کے پلین افغانستان میں جا کے تمام ٹی ٹی پی کی قیادت کو، تمام ٹی ٹی پی والوں کو مار بھی دیتے ہیں یا گرفتار بھی کر لیتے ہیں، تو ایک نیا پلیٹ فارم کھل جائے گا کسی بھی نام کے، مذہب کے نام پر، قومیت کے نام پر، جمہوریت کے نام پر، کسی بھی جگہ پر، یا علیحدگی پسند، وہ اور اس کو رپیٹ کرتے جائیں گے. ظاہر شاہ کے وقت میں، داؤد کے وقت میں، کمیونسٹوں کے وقت میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ ان کی بیکنگ پہ نہیں تھی، اب ہے. ظاہر شاہ کے وقت میں انڈیا تھا، کچھ سوویٹس کی بیکنگ تھی، اور وہ جناب ایک اتنی اسٹرانگ لابی جسے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ اس وقت ان کے پیچھے نہیں تھی، اب ہے. یہ فرق ہے. اور یہی بات میں بتاتا چلا رہا ہوں کہ جس طریقے سے کھل کر طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، ٹیررزم کروا رہے ہیں، اور اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کھل کر پاکستان کو جو ہے وہ ایک کیا کافر ریاست قرار دے رہے ہیں، پاکستان کو پنجابی ریاست قرار دے، کھل کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جو دلیل ہے کہ ان کے پیچھے ایک بہت سٹرونگ جو ہے وہ لابی ہے، وہ ظاہر ہے زائنسٹ ہیں. اور یہ سارے کہ جی وہ مسلمان ہیں، یہ ہے وہ ہے. ایک مسلمان کم از کم کیسے اس کی غیرت گوارا کر سکتی ہے کہ اس مودی کے ساتھ جا کے وہ حق کر رہے ہیں جس مودی نے لاکھوں مسلمانوں کا کلمہ گو کو مروا دیا ہے کشمیر میں ظلم کر. کوئی بھی مسلمان، کمزور سے کمزور شرابی زانی مسلمان جو ہے، جس کو فاجر و فاسد یہ حرامزادے مولوی کہہ دیتے ہیں، وہ بھی اگر ہوگا، اس کے اندر رتی بھر بھی غیرت اسلامی ہوگی، تو کبھی بھی مودی یا اس کے کرندوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں بنائیں گے. یہ فخر سے بناتے ہیں، فخر سے. ان کو تو مسلمان کہنے والا بھی پھر خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ اللہ کے بدترین دشمن بت پرستوں کے ساتھ دوستی کرنے والا اور اس کی حمایت کرنے والا دونوں جہنم کے کتے ہیں. لیکن یہ صرف اور صرف قوم یہ نام لے کے دین کا یہ وہ گمراہ کرنا، یہ کرنا وہ، اور پھر مکمل طور پہ جو ہے وہ اطلاعات دینی جو کہ درست نہیں ہے.
جی یہ کہا جائے کہ یہ طالبان کوئی اسلامی موومنٹ ہے یا ملا ہیبت اللہ اور یہ سارے خبیث جو ہیں یہ کوئی مذہب پسند ہیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ اگر واقعی یہ مذہب پسند ہوتے، جو مذہب مخالف ایلیمنٹ ہیں افغانستان کے، وہ پھر ان کو کیوں سپورٹ کرتے؟ جیسے خلقی پرچمی جو کٹر نیشنلسٹ تھے، جو لیکن اب آج بھی اپنے آپ کو مارکسسٹ وغیرہ ہی کہتے ہیں، وہ مکمل طور پہ کھل کر طالبان کے بیانیے کا، طالبان کی پالیسیز کا وہ جناب اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ اوکے، جو دلیل ہے کہ وہ مذہبی موومنٹ نہیں ہے بلکہ وہ ایک نیشنلسٹ شاونسٹ موومنٹ ہے، جس کو انہوں نے انٹروڈیوس، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے دنیا میں کروایا کہ یہ اسلامسٹ ہیں، اور پھر جتنا بھی خراب اور اسلام کو بدنام کرنے کا بہت سارے ایسے قانون کے جی تعلیم نہیں دی جا سکتی عورتوں کی، فلانا فلانا فلانا، اس کے اوپر جی وہ ظاہر ہے جگ اسائی بنانے والی بات ہے نا اسلام کو۔ تو بھئی اگر تم نے اسلامی قانون لگانا تو سب سے پہلے تو بتاؤ کہ تم مرزائیوں کو وہاں پر نان مسلم ڈکلیئر کرو، جو اسلام کے بنیادی اصول سے انحراف کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ان کے اندر خود بہت سارے مرزائیوں کی بھی ان کو فنڈنگ ہے، ملا ہیبت اللہ آج اٹھے کہے کہ بھی اب جو ہے یہ مرزائی جو ہیں وہ مرتد ہیں، اور جو بھی افغانستان میں مرزائی ہیں ہم ان کو شریعت کے مطابق اتنے دن دیتے ہیں، ورنہ پھر یہ سر عام ان کا گلا کٹا جائے گا، یا جو بھی اسلامی کہتے ہیں کہ جی کرو۔ تو لاکھوں کی تعداد میں وہاں مرزائی ہیں، میں تو کافی حد تک یقین ہے کہ یہ حقانی بھی مرزائی ہے، لیکن بہرحال اس کو چھوڑ کے اوکے جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے خلاف تو انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ میرے خیال میں پوری اسلامی دنیا میں صرف لیبیا ہی ایک ایسا ملک تھا جس نے مرزائیوں کو جو ہے اس ملک میں داخلہ اور مرزائیوں کو غیر مسلم ہونے کا جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا، اور اگر کوئی مرزائی ان کے وہاں آ جاتا تھا اس کو سخت سزا دیتے تھے، یعنی سخت سزا کیا مار بھی دیتے تھے، سوائے لیبیا قذافی کے اور کسی نے نہیں۔ سعودی عرب میں تو سارے مرزائیوں کا قبضہ ہے، دبئی میں سارا مرزائیوں کا، اور یہی جو حال جو ہے آج طالبان کا ہے۔ قطری کون ہے؟ دبئی والے کون ہیں؟ یہ سارے مرزائی ہیں مادر چوت، اوکے، اور وہ طالبان کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کا یہ کہ تو دیکھیے اگر یہ مذہبی تحریک ہوتی تو پرچمی خلقی ان کا سپورٹ نہ کرتے، لیکن کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی اس پلان کا حصہ ہیں کہ یہ مذہب کے لبادے میں ایک شاونسٹ جو ایک قوم کے تسلط کا ہے، اور جس کا سارا نقصان اینڈ آف دا ڈے سارا نقصان پشتونوں کو ہوگا، خاص طور پہ جو ہمارے ادھر جو پشتون ہیں جن کی وجہ سے پشتون ویلیوز آج دنیا میں قائم ہیں، اور اس گریٹ قوم کا بہت نقصان ہوگا، اوکے، کہ وہ آئسولیٹ کرنے کے چکر میں ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ پشتون جو ہیں ہمارے ادھر کے جو پاکستان میں جو رہنے والے ہیں یہی اس کے خلاف ڈال بنیں گے۔ اس لیے خدا کے لیے یہ جو قادیانیوں کا پلان ہے کہ وہ شیر شاہ سوری کا مجسمہ ہٹا دو، یہ اس سے کیا ہوگا ماچا دو، اوکے، واٹ از دس، اوکے، وہ تو مطلب ایک وقت میں ایک بادشاہ بنا، اس کی ایک سیاسی اختلاف تھے مغلوں کے ساتھ، اس نے جو بھی کچھ کیا، اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی بادشاہ سے کسی نہ کسی قوم کے خلاف یہ کوئی اچھا اور برا کام ہوتا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو تاریخ سے ہی ہٹا دیں، یہ ایسا، یہ صرف اور صرف قادیانی پلان ہے کہ یہ قوم زیادہ سے زیادہ ڈیوائیڈ ہو۔ تو اس رجحان کو بھی روکنا بہت وقت کی ضرورت ہے۔ تو جناب یہ کہنا کہ جناب عالی وہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے معاملات خراب ہیں، تو معاملات اس سے ٹی ٹی پی سے بہت پہلے کے خراب ہیں، ظاہر شاہ کے وقت سے ہر زمانے میں جو ہے اس وقت اتنی شدت نہیں ہو سکی، اتنا کھلا کیا نام ہے ہوا، ٹیررزم ہوا، لیکن اس انداز میں نہیں کہ کھل کر
ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ٹیررسٹ گروپ ہیں، یہ وہ ہے، اور جو واضح طور پر جو ہے ہمسایہ ملک خاص طور پہ پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں، کیونکہ اس زمانے میں بھی اس طریقے کی ٹیررزم کھل کر ہو سکتی تھی کہ اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ظاہر شاہ یا داؤد خان کے پیچھے ہوتی، وہ نہیں تھی، اب ہے، اس لیے وہ کھل کے کر رہے ہیں. تو وہ محدود پیمانے پر تھی، لیکن اب کھل کر اس کی گارنٹی جو ہے اس کے ان کو پیسے ملتے ہیں. آپ نے اس چیز کو نہیں سمجھتے. امریکہ کیسے ٹیررسٹ نیٹ ورک کو جو ہے 60 ملین ایوری ویک دیتا ہے؟ وائی؟ دیکھیے، طالبان نے اپنی حکومت کو مینٹین رکھنے کے لیے کہ وہ وہاں ہوں گے اور یہ سارا ایجنڈے پہ کام کریں گے جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہوا ہے، اس کی وہ قیمت وصول کر رہے ہیں. اور کیونکہ آلریڈی وہ اینٹی پاکستان تھے، ہیں اور رہیں گے، تو اس لیے ان کے لیے ایک ٹکٹ میں دو مزے ہیں، پیسے بھی مل رہے ہیں، پاکستان سے دشمنی بھی لی جا رہی ہے. تو اس لیے یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا. میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس ایجنڈا پر ہیں، وہ اس مشن پر ہیں کہ ہم نے پاکستان کو توڑنا ہے. وہ توڑیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں بد امنی رہے، ٹیررزم رہے، اس کے ذریعے ہم پینیٹریٹ کریں. یہ اسٹیٹ جو ہے وہ ویک ہوگی، اور پھر اس کے بعد لاروبار اور مختلف قسم کے نیٹ ورک جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے پاکستان کو ختم کریں گے. اور یہ ان کا پلان ہے، اور وہ اس کے اوپر مکمل ایمانداری سے قائم ہے، پختہ دل سے قائم ہے. اور یہاں کہا جا رہا ہے نیگوشیشن کرو. نیگوشیشن 50s میں بھی ہوئی ہیں، اور سالس اس وقت کے بڑے بڑے، ترکی کو ڈالا گیا ہے، ایران کو، سعودی عرب کو، لیبیا کو. اس وقت خیر یہ قطر وغیرہ کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جو اس وقت بڑی بڑی فورسز تھیں خطے کی، شاہ ایران سب سے بڑا، اس نے بھی بہت کوشش کی کہ یہ باز آ جائیں، وہ نہیں آئی. یہ کوئی آج کا، اور آج تو مطلب صورتحال بالکل مختلف ہے. نہ پاکستان میں بھٹو جیسی کوئی لیڈرشپ ہے، نہ ہی کیا نام ہے کوئی ایسی قیادت دوسرے کیا نام ہے ہمارے ملک کے دوسرے صوبوں وغیرہ میں ہے. تو یہ چیز، اس کو جو ہے لائٹ نہیں لینا. یہ سلسلہ یہاں نہیں ختم ہوگا. ان کا ہدف پاکستان کو توڑنا ہے. جب وہ اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو آپ یا تو پھر کہیں کہ یار ٹھیک ہے، تم آدھے سے زیادہ پاکستان لے لو، ہماری جان چھوڑو، خودکش ہمیں، یا تو یہ کر لیں. یا تو ان کو الاؤ کریں کہ ٹھیک ہے آپ لیں جی، جیلم تک آ جائیں، اور میں شرط سے کہتا ہوں ایسا بھی کر دو گے پھر بھی یہ آپ کے ساتھ جنگیں ہی کریں گے، پھر بھی یہ آپ کے اندر ٹیررزم ہی کریں گے. تو اس لیے دوسرا راستہ آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور یہ بھی مسئلے کا حل نہیں کہ آپ 5 مہینوں کے بعد بم مار کے تو آرام سے بیٹھ جائیں. یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر امن کی بات کرنی ہے، نیگوشیشن کرنا، تو پہلے ان کو کہیں کہ آپ آفیشیلی جو ہے پاکستان کو ایک خود مختار ریاست اس کا تو ڈکلیئر کریں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ پاکستان کو اس کی باؤنڈری کے ساتھ مانیں، اس کے جغرافیائی حدود کے ساتھ مانیں. وہ نہیں مانتے تو وہ مقبوضہ کہتے ہیں. یار دیکھو آپ کتنے مادر چود نون سینس ہو. کشمیر میں ہماری جنگیں اس لیے ہوئی ہیں کہ ہمارا کلیم یہ ہے کہ وہ مقبوضہ علاقہ ہے اور ہم نے اس کو آزاد کروانا ہے. اسی لیے ہم نے ایٹم بم بھی بنایا، اسی لیے اتنی بڑی فوج بھی بنائی، اسی لیے جو بھی کچھ مادر چودکی ہوئی ہے یہ اسی لیے ہوئی ہے نا. فلسطینی جو ہیں 60-70 سال سے جانے دے رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقبوضہ ہے، ہم نے اس کو آزاد کروانا ہے. نیگوشیشن، ٹیبل ٹاک، یہ وہ سب 80 سال کے اندر ناکام ہوئے ہیں. اوکے. پھر پی ایل او، حقیقت میں تو جو لبریشن چاہتے تھے فلسطین کی، وہ تو پی ایل او تھی.
اوکے، یا دوسرے ایک دو اور نیٹ ورک تھے. حماس تو ان کی اپنی پروڈکٹ ہے، وہ اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ اس میں وہ کامیاب ہے اسرائیلی. لیکن عوام جو ہیں فلسطینی، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ آکوپائڈ لینڈ کو جو ہے ہم نے فری کروانا ہے. ٹیبل ٹاک سے نہیں ہو سکا، یونائٹڈ نیشن نہیں کر سکی، یونیسو کو نہیں کر سکا، مادر چودکی وہ نہیں کر سکی، یہ نہیں کر سکی. تو جب افغانوں نے پاکستان، نصف پاکستان کو اپنا علاقہ کہہ کے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ مقبوضہ ہے، مقبوضہ ہے، اوکے، تو مقبوضہ علاقے کو آزاد کروانے کا راستہ جنگ ہے. آج ٹی ٹی پی کے نام پہ جنگ ہوگی، کل کسی اور نام پہ جنگ ہوگی. تم مادر چودو یہ نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے جو حقائق ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ میٹر چھوٹا سا میٹر نہیں ہے، یہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. یا تو ہاتھ اٹھا لو ان کو آؤ جی، اور جو نیگوشیشن ٹیبل ٹاک یہ وہ یار کتنی کرو گے تم مادر چودو. میں تو 5-6 سال سے کہہ رہا ہوں اس کا کوئی حل نہیں ہے، نیگوشیشن نہیں. میں کہتا ہوں آج بھی لکھ لو، دے دو آدھا پاکستان ان کو، پھر بھی یہ آپ کے ساتھ لڑیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ پورا پاکستان بچانے کے لیے جو ہے وہ ذہنی طور پہ اور فزیکلی جو ہے وہ اس کو، تو یہ ان حقائق کو نظر انداز کر کے جو کوئی مادرچودکی اس قسم کی کر رہے ہیں کہ جی آ کے ہمیں نیگوشیشن کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں، وہ ان کو تاریخی واقعات کا پتہ ہی نہیں ہے. اوکے یہ نیگوشیشن ہی ہوئی تھی نا، اوکے، کہ وہ انگریزوں نے کہا کہ جی ہم واپس جاتے ہیں. کیا نام تھا اس کا، وزیر امیر دوست محمد کا بیٹا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو سیف پیسے ہی دیتے ہیں. مذاکرات کے ذریعے، نیگوشیشن کے ذریعے ہی ہوا تھا نا. کیا ہوا تھا؟ جیسے ہی وہ نکلے ہیں تو آگے راستے میں ایمبوش لگا دی ہوئی تھی، مار دیا تھا. کہتے ہیں صرف ایک ہی ڈاکٹر بچا تھا وہاں گیا تھا، ویسے بچے تو زیادہ بھی تھے، غلام وغیرہ بنا لیے تھے انہوں نے بہرحال، لیکن چلو ایک جلال آباد تک پہنچ گیا تھا. ان کا حشر کس لیے ہوا تھا؟ میں تو اس وقت حاضر نہیں تھا، میں تو اس زمانے پیدا بھی نہیں ہوا. میں نے تو کتابوں میں افغانوں کی تاریخ میں یہی پڑھا ہوا ہے، اوکے، کہ ان کو کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو صرف پیسے دیتے ہیں، نیگوشیشن کے بعد، ٹیبل ٹاک کے بعد، چلو جاؤ بسم اللہ برو بخیر. نیگوشیشن ہوئی تھی نا اسلام آباد کے اندر، اوکے، کہ جی چلو مکہ چلتے ہیں وہاں جا کے قسمیں اور وہ ہوتے ہیں. تو اس لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جب باتیں کرتے ہیں کہ جی نیگوشیشن کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، کیا کبھی کوئی اچیومنٹ ہوئی ہے اس راستے سے؟ پہلے تو یہ بتا دو. ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اس قدر وہاں اینٹی پاکستان فیلنگز ہیں، یہ دیکھ یہ جان کے طالبان جب سے پاور میں آئے ہیں تو یہ افغانستان کو جو ہے پتھر کے زمانے میں لے کے جا رہے ہیں اور ایسی اصلاحات کر رہے ہیں جس کا اسلام سے تعلق بھی نہیں ہے. مطلب انسانی حقوق کو دبا رہے ہیں، عورتوں کو جو ہے وہ ساری ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے مختلف اقوام کے ساتھ، اور مطلب ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے کہ بھی یہاں ٹوٹل جو ڈومینیشن ہے وہ ایک افغان قوم کی ہو، باقیوں آپ دیکھ لیں وہاں وزارتیں زیادہ تر کن کے پاس ہیں، اختیارات وغیرہ کن کے پاس ہیں. لیکن کیونکہ پاکستان فیلنگ اتنی سٹرونگ ہے وہاں کہ اس کے باوجود کہ جناب علی وہ نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، ٹریڈ بند کر دی ہے انہوں نے، وہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور کیا بولتے ہیں معاشی حالات بہت خراب ہیں، لوگ بھوک سے بھی اور آل دیٹ ہو رہا ہے وہاں پر. تو
یہ نہیں کہ پاکستان میں نہیں ایسا، لیکن کمپیئر ٹو، لیکن کیونکہ مسئلہ پھر وہی ہے کہ ہاں انہوں نے کیونکہ اینٹی پاکستان اپنا سٹانس رکھا ہوا ہے، تو کوئی آواز اس کے خلاف، خاص طور پہ ان ایریاز میں جہاں پر ان کی ڈومینیشن ہے، کوئی نہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں صرف ایک وجہ سے کہ انہوں نے پاکستان کو تو جو ہے وہ سبق سکھا رہے ہیں، پاکستان کے تو خلاف ہے۔ تو اس لیے میں جب کہتا ہوں کہ وہاں اقتدار میں رہنے کا ایک ہی جو ہے وہ طریقہ ہے کہ آپ جو بادشاہ، جو پریزیڈنٹ، جو بھی بندہ، جس کی بھی حکومت ہوگی، جتنا اینٹی پاکستان ہوگا وہ زیادہ پاپولر ہوگا وہاں پر۔ اوکے، پاپولر وین آئی سے، ٹھیک ہے ان کے مسائل تو صدیوں سے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ، اوکے، اور وہ تو ان کے اندر ہمیں انٹرفیئرنس بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ دوست بنے دشمن بنے، ہمیں نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے، کسی گروپ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ کے معاملات ہیں، ہم آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، ہاں ہم سب کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اوکے، لیکن تو یہ چیز ہمیں جاننی چاہیے کہ اینٹی پاکستان فیلنگ رکھنے کی وجہ سے وہاں اقتدار ان کا طول پکڑ رہا ہے طالبان کا۔ جس دن افغانستان طالبان کا رجحان پاکستان سے اول تو نہیں ہوگا، اگر ہو گیا تو اس سے کچھ عرصے بعد کلیپس کر جائیں گے۔ یہ وہاں کی ہسٹری رہی ہے، اوکے۔ تو یہ چیزیں ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اپنے طور پر اپنے تبصرے کر رہے ہیں، حقائق کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے، اپنا بیانیہ دیکھ کر، جھوٹ کو پروموٹ کر کے، یہ وہ سیدھا سا بات ہے کہ وہ پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتے، یا تو ان کی بات مان لیں، امن پھر بھی نہیں ہوگا، یا پھر دوسرا راستہ ہے۔ اس سے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے خدا کے لیے ان کی دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں، $60 ملین پر ویک ان کو جس ایجنڈے پہ کام کرنے کا ملتا ہے، وہ اس کو کیسے اس کے اوپر ٹانگ مار سکتے ہیں، کیسے وہ بند کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اور پھر ان کی دلی خواہش پوری ہو رہی ہے، وہ نفرت اور وہ اسی ذریعے سے وہ پیسے بھی کما رہے ہیں، اپنا اینٹی پاکستان جو ہے وہ مطلب اس کو عملی طور پر بھی انجام دے رہے ہیں۔ تو دونوں طرح سے وہ کھٹ رہے ہیں، تو اس لیے آپ مادر چدکی نہ کرو، جو صحیح پالیسی ہے وہی بناؤ۔ اور وہ آغا وسیم آپ کو بارہا بتا چکا ہوا ہے کہ پہلے تو اگر امن کرنا ہے تو ایک ہی شرط پر، صرف ایک، کہ پاکستان کو آپ مان لیں، یہ ہماری باؤنڈریز کو مان لیں، اس کو ریکگنائز کریں، اس کے بعد باقی مسائل ہیں، ہم آئیں گے، اصل رکاوٹ کو تو ہم توڑیں۔ اسی وجہ سے تو ہندوستان وہاں زیادہ آ جاتا ہے کہ جی وہ ہم آپ کو وہ کیا پشتونستان بنا کر دیں گے، اسی لیے تو اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وہاں آ رہی ہے۔ اگر یہ اس نقطے سے پیچھے ہو جائیں اور حقیقت کو سمجھ جائیں کہ میجورٹی آف پشتون اینڈ بلوچ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف افغانستان، تو شاید ان کے دلوں میں کوئی عقل آ جائے۔ بہرحال انشاءاللہ اب مزید بات اس پہ چلتی رہے گی، لیکن بظاہر مسائل ہیں، ہمیں ان کو دور کرنا ہے، اور دور کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں نے بتایا ہے، اور کوئی دوسرا راستہ مجھے تو نہیں لگتا۔ یہی افغانستان کی قوم کا، عوام کا بھی فائدہ ہے، اور یہی پاکستان کا بھی۔